अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह में पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, ये 4 दिन हम कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से बात करवाते हैं और उनसे सीखते हैं कि कुरान करीम आज हमें क्या क्या सबक दे रहा है और हमसे किस किस अंदाज से मुखातबत करता है। लेकिन जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए हैं। जुम्मा और हफ्ता, इन 2 दिनों में हम क्या करते हैं कि आपकी जानिब से आए हुए सवालात अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में रखते हैं और हासिल करते हैं उनसे अपने लिए रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुछ वीडियो क्वेश्चंस हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर, और वो सवालात भी हम रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, किसी तारुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, कई किताबों के मुसन्निफ़ और रोज़नामा दुनिया के कॉलम निगार। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मुज़म्मिल और आयात 1 ता 5। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ और लपेट कर सोने वाले, रात को नमाज में खड़े रहा कीजिए मगर कम, आधी रात या इससे कुछ कम कर लीजिए या इससे कुछ ज़्यादा बढ़ा दीजिए, और कुरान करीम को खूब ठहर ठहर कर पढ़ा कीजिए। हम आप पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल, कुछ सवालात हमारे उलमा के हैं तो सकील सवालात और भारी सवालात हैं। ये हैं अल्लामा नसीरुल्लाह साहब यूके से। सवाल उनका ये है कि मुफ्ती साहब, मशरिक़ और मग़रिब तो समत का नाम है जो एक ही होती है, लेकिन कुरान करीम में मशरिक़ैन और मग़रिबैन और मशारिक़ और मग़ारिब भी आया है, इसकी क्या तौजीह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व मुहम्मद अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अनीक अहमद साहब, ये दुरुस्त है कि मशरिक़ व मग़रिब या शिमाल व जुनूब ये डायरेक्शन या समत के नाम हैं,
لیکن قرآن مجید میں یہ مفرد بھی آیا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، جی سو تم جدھر بھی رخ کرو اللہ کی ذات اس طرف ہوگی۔ یہ بھی فرمایا جس کو تثنیہ کہتے ہیں دو کے لیے کہ رب المشرقین و رب المغربین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کے رب، سو تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جمع کے صیغے کے ساتھ بھی آیا فَلَا وَرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ کہ رب المشارق اور رب المغارب کی قسم۔ تو اصل میں جو سمت ہے یا ڈائریکشن ہے کسی ایک پوائنٹ کا یا نقطے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں کافی وسعت ہوتی ہے۔ چنانچہ شمال مغرب کے درمیان 45 ڈگری کا فاصلہ ہوتا ہے، اسی طرح سے جنوب مغرب کے درمیان 45 ڈگری کا ہوتا ہے، اسی طرح سے شمال مشرق اور جنوب مشرق کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مشرق کے معنی کہ طلوع آفتاب کی سمت یا جگہ، مغرب کے معنی کہ غروب آفتاب، تو اس کی موسموں کے اعتبار سے بھی تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے مختلف ڈگریز میں۔ اس لیے جہاں قرآن کریم نے ایک سمت کے اعتبار سے ذکر کیا تو واحد کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا، اور جہاں ان اطراف کی وسعت کو بیان کیا تو تثنیہ اور جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا کہ مشرقوں اور مغربوں کے رب یا دو مشرقوں اور دو مغربوں کے رب۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات یا قرآن مجید جو ہے یہ بنیادی طور پر سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اگرچہ اس میں مظاہر کائنات، مشاہدات کائنات بھی بیان کیے گئے ہیں، کچھ سائنسی حقائق کا بھی اس میں بیان ہے، جس طرح سے انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں، نطفے سے لے کر وجود کامل تک، پھر پیدائش تک، پھر ایک پورا مرد کامل بننے تک، یہ مراحل قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ پھر مشرق و مغرب کا حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود سے مناظرہ ہوا تو وہاں بھی آیا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، بحث کی اس بات میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ اسے جو بادشاہت دی ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے، لیکن وہ خود اپنی بادشاہت کا قائل تھا اور معاذ اللہ اپنی خدائی کا
دعوے دار تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ یحیی و یمیت، کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اگر تو یعنی خدا ہے تو تو یہ کر کے دکھا۔ اس نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں جلاتا بھی ہوں اور میں مارتا بھی ہوں۔ ایک بے قصور انسان کو پکڑ کر قتل کرا دیا اور ایک سزائے موت والے کو آزاد کرا دیا۔ تو چونکہ اللہ کے نبی اور رسول کا مقصد محض حجت بازی نہیں ہوتا، بلکہ احقاق حق، ابطال باطل اور اللہ کی حجت کو قائم کرنا مقصود ہوتا ہے، لہذا آپ اس میں لفظی بحث میں نہیں پڑے کہ قاتل جو ہے وہ ممیت نہیں ہوتا، قاتل سبب موت ہوتا ہے، لیکن موت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو یہ کر کے اس نظام کو الٹ کر دکھا دے۔ ٹھیک۔ تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اب سائنس کہتی ہے کہ سورج نہ ڈوبتا ہے نہ طلوع ہوتا ہے، سورج تو قائم رہتا ہے، لیکن گردش لیل و نہار کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، اس میں عالم انسانیت کا مشاہدہ ہے اور مسلمات میں سے ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو مشرق ہیں اس کی جہت میں کافی وسعت ہے، اور 1 سے لے کر 90 ڈگری تک وہ پورا ایریا ہے۔ اسی طرح مغرب کا ہے کہ 1 سے لے کر 90 ڈگری تک پورا ایک ایریا ہے جس کو مغرب کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے جب نفس جہت یا سمت کو بیان کرنا چاہا تو مفرد کا صیغہ استعمال کیا، اور جب اس کی وسعت کو بیان کرنا چاہا تو پھر تثنیہ اور جمع کا صیغہ استعمال کیا، کیونکہ سورج سارا سال نہ تو ایک پوائنٹ سے طلوع ہوتا ہے نہ ایک پوائنٹ پر غروب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلی تاریخ کا چاند کوئی نذرانے کی شہادت دیتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ جہاں سورج طلوع ہوا اس کے دائیں جانب تھا یا اس کے بائیں جانب تھا یا اس کے اوپر تھا، تو جہتیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ تو اس کی وسعت اور تعدد کو اللہ تعالیٰ نے جمع کے صیغے کے ساتھ بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل واضح کر دیا آپ نے بات کہ یہ واحد اور تثنیہ اور جمع جس طرح قرآن کریم میں کئی آیات بھی یہاں پر آپ نے کوٹ کی۔ میرا سوال اس ذیل میں آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا ہم اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالموں کا رب ہے؟ عالمین، ایک عالم میں تو ہم رہتے ہیں، اسی طرح اللہ نے کئی عالم پیدا کیے ہیں جس جو قرآن کریم میں موجود ہے، تو کیا کئی عالموں کے مشرق اور مغرب بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ ایک تو اس کی تعبیر یوں کر سکتے ہیں کہ عالم انسانیت ہے، عالم حیوانات ہے، عالم جمادات ہے، عالم نباتات ہے، عالم ملائک ہے، عالم جنات ہے۔ اور خود سائنسدان بھی کہتے ہیں
کہ یہ جو ہماری گلیکسی یا ہمارا کہکشاں، یہ جو ہمارا فلکیاتی نظام ہے، اس جیسی 30 ارب گلیکسیز یا اس طرح کے اربوں نظام اور بھی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں اور اس طرح کی گلیکسیز یا یہ سیاروں کا، سیارچوں کا، ان کا نظام بنا رکھا ہے تو ان کی اپنی جہتیں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال، اور یہ اگلا سوال بھی علامہ صاحب ہیں، علامہ جمشید صاحب. بڑا ثقیل سوال ہے ان کا بھی، لیکن ظاہر ہے ہر طرح کا سوال آتا ہے. مفتی صاحب، احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں بعض مواقع پر نسیان بھی ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. اس کی وضاحت فرما دیجیے. حنیق مصاب، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی صفات کے لیے تو خود رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا رب بہکتا نہیں ہے اور بھولتا نہیں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ حضوری ہے، وہ نظر و فکر یا غور و فکر یا تجربے اور مشاہدے کا محتاج نہیں ہوتا. حضوری کے معنی ہیں کہ وہ ہر وقت حاضر ہے. جیسے ہمیں بعض اوقات کوئی چیز معلوم ہوتی ہے لیکن آپ سوال کریں تو فوری طور پر ذہن میں مستحضر نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں سوچ کر بتائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حضوری ہے، کسی نظر و فکر، کسی غور و فکر، کسی تعقل، تفکر، تجربے، مشاہدے کا محتاج نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم ان قریب آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے. جہاں تک نبوت کے ابلاغ کا تعلق ہے، جہاں تک وحی ربانی کی امانت کو عالم انسانیت تک، اپنی امت تک اور اپنے مخاطبین تک پہنچانے کا تعلق ہے، تو اس میں تو کوئی نسیان نہیں ہو سکتا اور نہ ہوتا ہے، کیونکہ ابلاغ وحی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصمت سے نوازا ہے، تو اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ اللہ ما شاء اللہ، مگر جو چاہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ جس کو اللہ چاہے کہ بھول جائیں، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند مواقع پر نماز پڑھتے ہوئے آپ کو نسیان ہوا. مثلا 4 رکعت کی نماز تھی تو 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا. ایک صحابی ذوالیدین نے سوال کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب سلام پھر کے متوجہ ہوئے کہ کیا نماز میں قصر ہو گئی ہے، یعنی 4 کی بجائے 2 ہو گئی ہیں، یا آپ بھول گئے ہیں، تو آپ نے اور حضرات سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہوا ہے. تو آپ کھڑے ہوئے، باقی 2 رکعت آپ نے پوری کی اور پھر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا. اس میں بھی کچھ مواقع پر آپ نے سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا، کچھ مواقع پر آپ نے سلام کے بعد سجدہ سہو کیا. اور سجدہ سہو کے معنی یہ ہیں کہ نماز میں اگر کوئی واجب ترک ہو جائے یا فرض کی ترتیب بدل جائے تو
تو پھر ترک واجب سے نماز فاسد نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز صحیح طور پر ادا ہو جاتی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتے ہی رکوع میں چلا جائے فرض کی پہلی 2 رکعت میں اور باقی تمام نمازوں کی تمام رکعت میں، تو وہ اگر آخری تشہد میں التحیات پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کر کے پھر التحیات درود دعا پڑھ کے سلام پھیر لے تو اس تقصیر کی تلافی ہو جاتی ہے، سہو کی۔ لہذا جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے کہ آپ نے سلام پھیرا اور پھر فلم من صرفا، آپ مڑ کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ نماز میں تقصیر ہو گئی ہے، قصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں، اور پھر آپ نے کھڑے ہو کر نماز کو مکمل کیا اور سجدہ سہو کیا۔ ایک تو یہ بتانا ہے کہ ہم اگر نماز میں ہمارا سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اگر نماز میں کلام کر لیں تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ حضور نے تکلم فرمایا اور سجدہ سہو سے نماز کی تکمیل فرما دی۔ اس کی ایک تو یہ ہے کہ ابتدا میں کلام مفسد نماز نہ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کا کلام کرنا یا نبی سے کلام کرنا یہ عبادت سے خروج نہیں ہے، بلکہ عبادت سے عبادت کی طرف پھرنا ہے، کیونکہ عبادت بھی تو نبی کی اتباع کا نام ہے، عبادت بھی تو نبی کی اطاعت کا نام ہے۔ لہذا اس لیے حضور نے فرمایا کہ لا انسا ولیکن انسا او انسا، یعنی میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ میں بھلایا جاتا ہوں، لیا سننا لکم، تاکہ تمہارے لیے سنت جاری کر دوں، کیونکہ اس میں اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ اگر اللہ کے رسول نماز میں کبھی نہ بھولے ہوتے تو امت نے تو بھولنا تھا، وہ رہنمائی کہاں سے حاصل کرتے۔ دوسرا یہ شرف عطا فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند مواقع پر بھول گئے تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے تو بھولنا تھا لیکن بھولنا بھی سنت مصطفیٰ بن گیا، اس میں بھی اطاعت رسول کا اجر مل گیا۔ تو لہذا ابلاغ وحی میں تو نبی سے نسیان نہیں ہوتا، لیکن باقی امور میں اگر نسیان ہو جائے تو یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل کلیئر ہو گئی بات۔ فضل غفور صاحب ہیں مردان سے، سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں حسد کی بڑی مذمت آئی ہے، اس گناہ کو اتنا قبیح کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ انیقم صاحب، حسد کے ہمارے اردو محاورے میں تو جلنا کہتے ہیں، انگریزی میں جیلسی کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے 2 لفظ آئے ہیں، ایک حسد جو وہی جلنے کے معنی میں یا جیلسی کے معنی میں، اور ایک غبطہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہم رشک کے معنی میں کرتے ہیں۔ لہذا حسد تو یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو نعمتوں میں پھلتا پھولتا دیکھے تو یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حرام ہے، یہ مذموم ہے، یہ معیوب ہے، یہ ممنوع ہے۔ لیکن اگر وہ یہ تمنا کرے کہ میرا یہ بھائی بھی اس نعمت میں پھلتا پھولتا رہے اور اللہ اپنے خزانوں سے مجھے بھی عطا فرما دے، تو یہ کوئی معیوب نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے، بہتر ہے۔
اور قرآن مجید میں ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اگر اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کے سلب ہونے کی تمنا نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، کہ مردوں کو اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کو اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور بجائے اس کے کہ تم کسی اور کی سے نعمت کے سلب ہونے کی تمنا کرو، یہ اچھا ہے کہ اللہ کے فضل سے سوال کرو، سبحان اللہ، کیونکہ اس نعمت کے سلب ہونے کی تمنا تو وہ کرے کہ جس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے پاس بس اتنا ہی تھا جو انیق احمد صاحب کو دے دیا تو میرے لیے نہیں بچا، اور اگر کسی کا یہ ایمان ہو کہ اللہ نے انیق احمد صاحب کو بھی نوازا ہے اور وہ چاہے تو مجھے بھی نواز سکتا ہے، کروڑوں اربوں خربوں پدموں کو نواز سکتا ہے، تو پھر کسی کے نعمت کے سلب ہونے کی تمنا نہ کرے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ یہود کے بارے میں کہا، کیونکہ یہود کو پتہ تھا کہ ایک نبی آخر الزمانے آنا ہے، تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے وہ اپنے دور کے کافروں کے مقابلے میں جب جنگ کر رہے ہوتے اور کفار غلبہ پاتے ہوئے نظر آتے تو یہ دعا کرتے تھے یہود اہل کتاب کہ یا اللہ اس نبی آخر الزمان جو آنے والا ہے اس کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما، لیکن جب وہ آ گئے معرفو اس کو پہچان بھی لیا، فکفروا اور پھر کفر کیا تو فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ان پر لعنت ہو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ تورات و انجیل میں جو اللہ نے آخری نبی کی نشانیاں بتائی ہیں ان کی روشنی میں وہ اللہ کے رسول کو ایسے جانتے تھے نبی برحق کے طور پر جیسے اپنی اولاد کو جانتے تھے، لیکن حسد کی وجہ سے کہ یہ جو عظیم المرتبت آخری نبی نے آنا تھا اس کو بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، یہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ تو حسد اتنا قابل مذمت فعل ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحسد یأکل الاعمال الصالحۃ کما تأکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، حسد انسان کے نیک اعمال کو اسی طرح برباد کر دیتا ہے۔ اور سورۃ الفلق میں فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور آخر میں فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والے کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں جب کہ وہ حسد کرے۔ پھر حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اور پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ لہٰذا میں اپنے تمام ناظرین جو ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں ان سے عرض کرنا ہے کہ حسد سے ہمیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا کہ سوال ہے کہ حاسد سے پناہ مانگنے کی تعلیم کیوں دی گئی؟
کہ بعض اوقات حسد میں اتنا حد سے چلا جاتا ہے کہ وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، تو اس کے نقصان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اور آسمانوں پر بھی پہلا گناہ جو ہے وہ حسد کا ہوا، جو شیطان نے، ابلیس نے کیا حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے، اور زمین پر بھی پہلا گناہ ابلیس نے حسد کا کیا۔ لہذا ہمیں حسد سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو ہم مال دے کر آزماتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ اکرام فرماتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو تب تو بڑے تفاخر سے کہتا ہے کہ ربی اکرمن، کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اس نعمتوں کو سلب کر کے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے رزق کو اس پر تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر وہ شکوہ کرتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب انسان پر ہم نعمتیں نازل کرتے ہیں وہ ہم سے روگردانی کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی اختیار کرتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کو سلب کرتا ہے تو پھر شکوے اور شکایتیں کرتے، فضو دعائن عرید، بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اقتدار ہو، اختیار ہو، مال و دولت ہو، حسن و جمال ہو، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ نعمتیں کبھی تو انعام کے طور پر ہوتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ شکر گزار بن جائے، اور یہ نعمتیں کبھی امتحان کے طور پر ہوتی ہیں اگر بندہ رب کا ناشکرہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حسد سے گریز کرنا ہے اور رشک کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ جس طرح تو نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا، مجھے بھی نواز دے، اس کو بھی اور نواز دے اور مجھے بھی نواز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، کسی سے حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے۔ یہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا عطا کرے اور کس کو کیا نہ عطا کرے۔ جی ہاں، مزید یہ کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے حق میں اچھی ہے نتائج کے اعتبار سے، اور کیا چیز ہمارے حق میں بری ہے۔ کیا؟ کیونکہ وہ حکیم بھی ہے، وہ حکیم ہے۔ مفتی صاحب، چند سوالات، ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ نکاح کے بعد جو رخصتی میں کئی سال لگا دیے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نکاح کے بعد رخصتی میں کئی سال لگا دیے جاتے ہیں، کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ دیکھیں، اصولی طور پر تو جب ایجاب و قبول ہو جائے اور نکاح منعقد ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان ازدواج کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور بیوی کے حقوق میاں پر اور شوہر کے حقوق بیوی پر عائد ہو جاتے ہیں۔ لہذا بہتر تو یہ ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی ہونی چاہیے اور غیر معمولی التوا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں پھر حقوق کی ادائیگی میں ظاہر ہے کہ نقص واقع ہوتا ہے، کیونکہ نکاح کے بعد پھر نان نفقے کے حقوق ہیں، ازدواجی حقوق ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر کافی عرصے تک بھی رخصتی نہ ہوئی ہو تو تب بھی نکاح قائم رہتا ہے، نکاح پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، اور بلا
جواز یا بلا وجہ رخصتی میں غیر معمولی تاخیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ معاشرتی اور اخلاقی خرابیاں پیدا نہ ہوں، اور تاکہ ایک دوسرے کے حقوق جو واجب ہو جاتے ہیں تو ان کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہیاں نہ ہوں۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات، یعنی رخصتی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، لیکن تاخیر ہو جائے تو نکاح قائم رہتا نکاح قائم رہتا ہے، اس پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا والدین جو ہیں لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کر سکتے ہیں، اور لڑکے جو ہیں کیا اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں؟ جناب، جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو ماں باپ کو نکاح کے وقت ان کی رضامندی پوچھنی چاہیے، اور ہماری فقہ حنفی کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف نکاح منعقد نہیں کرنا چاہیے، یعنی جبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اختلاف رائے ہو یا ترجیحات کا اختلاف ہو تو اولاد اور ماں باپ کو آپس میں کاؤنسلنگ یا مشاورت کرنی چاہیے، اور دونوں کو اپنے جو ترجیحی دلائل ہیں وہ پیش کرنے چاہیے، ایک دوسرے کو قائل کرنا چاہیے، لیکن جبر نہیں کرنا چاہیے، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ انہی کے مفاد میں سوچتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں۔ اولاد کبھی جوانی میں جذبات کا شکار ہو جاتی ہے اور جوش کے غلبے کی وجہ سے ان سے فیصلوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ماں باپ چونکہ تجربہ کار ہوتے ہیں اور وہ ان مراحل سے گزرے ہوتے ہیں، تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی رائے کا احترام کریں، اس میں ان کے لیے خیر ہے اور بہتری ہے۔ شریعت نے تو یہاں تک حق دیا ہے ماں باپ کو کہ اگر وہ بیٹے سے کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو ان کا حکم ماننا چاہیے۔ اب صحابہ کرام کے دور میں تو ایسا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے پاس آئے کہ میں نے شادی کی ہے اور میں اس سے خوش ہوں، لیکن میرے والد کہتے ہیں کہ طلاق دے دو، تو حضور نے فرمایا کہ والد کا حکم مانو۔ اب اس زمانے میں جو والدین تھے تو ظاہر ہے کہ ان کی ترجیح کوئی نفسانیت نہیں تھی، انانیت نہیں تھی، بلکہ دینی ترجیحات ہوتی تھیں۔ آج کل چونکہ انانیت اور نفسانیت کا غلبہ ہو گیا ہے، تو اب میں نے اپنے تفہیم المسائل میں بھی لکھا ہے کہ آج کل اگر ماں باپ کو یہ اختیار دیا جائے تو بہت سے گھر اجڑ جائیں، لیکن ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، والدین کا مقام بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، کلیئر ہو گئی یہ بات، لیکن آپ نے بڑی اچھی بات یہ فرمائی کہ اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ افہام و تفہیم سے مل کر فیصلے کریں۔ والدین کبھی بھی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے، کبھی بھی نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی بہت ہی زیادہ انانیت کسی پر غالب آ جائے، نفسانیت، ورنہ ماں باپ سے زیادہ خیرخواہ اولاد کا کون ہو سکتا؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا قسطوں پہ مہر ادا کیا جا سکتا ہے؟ جناب والا بالکل نیا سوال آیا۔ حنیقم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مہر مقرر کر دیا جائے اور مقررہ مہر پر نکاح ہو جائے
تو ترجیح یہ ہے کہ قربت سے پہلے نکاح مہر ادا کر دیا جائے۔ ٹھیک، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام کا معمول یہی تھا کہ وہ مہر نکاح کے وقت جو مہر مقرر کیا جاتا اسے بر وقت ادا کر دیتے تھے۔ ٹھیک، دوسرا یہ ہے کہ مہر، ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سوچ کر بہت زیادہ مہر مقرر کرتے ہیں کہ ادا کس نے کرنا ہے، تو یہ نیت بھی باطل ہے، ٹھیک، یہ نیت بھی غلط ہے۔ نکاح کے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے مہر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، سوال چھوٹا سا ایک سوال آپ کی خدمت میں، معاف کیجیے آپ کی بات کٹ رہی ہے، مہر مقرر کرنے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ مہر مقرر کرنے کا معیار یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کے حالات کو دیکھنا چاہیے، ان کی اہلیت اور استعداد کو دیکھنا چاہیے، ان کے جو خاندان میں گرد و پیش میں جو معیارات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، جس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ جی، امام مالک کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر مہر مقرر نہیں کیا تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ ہماری فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر مہر مقرر کیے بغیر نکاح ہو جائے تو مہر مثل پھر بھی واجب ہو جاتا ہے، اور مہر مثل کے معنی یہ ہے کہ اس خاندان کی اس جیسی لڑکیوں کا مہر کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہر نہایت معمولی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو لڑکی والوں کے خاندان کے لیے خفت کا باعث ہو، اور اتنا غیر معمولی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی ادا کرنے کی مالی حیثیت ہی لڑکے کی نہ ہو، تو دونوں کی حیثیات کو دیکھ کر مہر مقرر کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو مہر مقرر کر کے نکاح تو کر دیتا ہے اور اس کی ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا جیسے زانی ہوتا ہے۔ اللہ یعنی اکبر۔ اتنی شریعت نے یہ وعید ہے اس حوالے سے کہ مہر کو ادا کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا، آپ ہم سب جانتے ہیں، آئے روز تقریبات ہوتی ہیں، رخصتی کی، نکاح کی، شادی کی، تو غیر شرعی رسوم پر تو بے تحاشا پیسے لٹاتے ہیں، جی، لیکن جہاں مہر مقرر کرنے کی بات آئے تو اس پر بحث کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو شریعت رسوم مقدم ہو جاتی ہے اور شریعت الہیہ جو ہے وہ مؤخر ہو جاتی ہے۔ جی، حالانکہ مہر نکاح میں جو اصل شرعی چیز ہے وہ تو ہے ہی مہر ہے، جی، لہذا خوش دلی سے مہر مقرر کرنا چاہیے، خوش دلی سے مہر ادا کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ انہوں نے سوال کیا کہ اگر کسی کی اس وقت حیثیت نہیں ہے تو قسطوں میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، مگر بیوی کو اس پر رضامند کر لینا چاہیے، جبر نہ ہو۔ اور اگر زندگی میں ادا نہیں کیا اور شوہر کا انتقال ہو گیا، تو جس طرح شرعی مسئلہ ہے کہ انتقال کے بعد جو ہے سب تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بعد سب سے پہلا مرحلہ قرض کا آئے گا کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو وہ ترکے سے ادا کیا جائے گا، اور مہر بھی بیوی کو ادا نہیں کیا تو وہ دین یعنی ریسیویبل کہلاتا ہے، واجب الوصول کہلاتا ہے، تو وہ قرض کے طور پر ترکے سے اس کو ادا کرنا چاہیے اس وقت بھی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، قسطوں میں مہر کی ادائیگی ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا۔ اچھا، وہ تو اگر مہر فرض کیجئے ہوا 1 لاکھ تو وہ قسطوں میں دے دیا گیا۔ اچھا، اگر مہر میں کوئی جنس رکھی گئی ہے، مثال کے طور پر یہ 10 تولے سونا ہے، تو وہ بھی قسطوں میں دیا جا سکتا ہے؟ اگر بیوی اس پر رضامند ہے تو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بیوی مطالبہ کرے کہ مجھے نقد چاہیے تو پھر نقد دینا پڑے گا، کیونکہ یہ حق
بیوی کا ہے۔ جی ہمارے پاس یہ بھی سوال آیا کہ 5 یا 10 تولے مہر مقرر کیا تھا 10-20 سال پہلے، جی اس وقت ادا نہیں کیا تو اس وقت سونا سستا تھا، جی ہاں اب مہنگا ہے، تو اب شوہر کہتا ہے کہ اس وقت 10 تولے سونا جتنے کا تھا تو اتنے پیسے دے دیتا ہوں، تو نہیں، آپ نے چونکہ جنس کی صورت میں سونے کی صورت میں مہر مقرر کیا تھا، تو آج چاہے اس کی قیمت 10 گنا یا 20 گنا بڑھ گئی ہو، آج بھی پھر وعدے کے مطابق سونا ہی ادا کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ پلاٹ یا مکان یا فلیٹ مقرر کر دیتے ہیں، تو اس کو بھی ادا کرنا ہوگا، اس کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ مفتی صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں جناب والا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی قرض دار کا انتقال ہو جائے اور اس کی جو اولاد ہے وہ صاحب حیثیت نہ ہو، قرض ادا نہ کر سکے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار۔ حنیق صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورت شدیدہ کے بغیر قرض لینا نہیں چاہیے۔ قرض بھی ایک طرح کی مصیبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور جو بھی ہمارے ساتھ شریک مجلس ہیں اس سے بچائیں کہ ہم ضرورت شدیدہ کے بغیر قرض لیں۔ قرض لے لیا ہے تو اس کو وعدے کے مطابق ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، کہ جب تم کسی دین کا معاہدہ کرو تو الی اجل مسمی، اس کی ادائیگی کی مدت مقرر کر دو، طے کر دو، اس کا معاہدہ لکھ دو، اس پر گواہ بنا لو۔ لیکن اگر کسی نے قرض لیا ہے اور زندگی میں ادا نہیں کیا مگر وہ کوئی ترکہ یا مال چھوڑ کر گیا ہے، تو پھر سب سے پہلے تجہیز و تدفین کے بعد اس کے ترکے میں سے جتنے بھی قرض خواہ ہیں ان کا وہ ادا کیا جائے قرض ادا کرنا چاہیے۔ اگر وراثت نہیں ہے اس کے پاس، مال نہیں چھوڑا اور اولاد بھی مفلس ہے، تو آخرت میں تو اس کا حساب کتاب ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی کا حق ہے تو اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کو منتقل کی جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی دائن یا قرض خواہ معاف کر دے تو یہ بہت اچھی خصلت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے مرحومین جو قرض لے کے چلے گئے معاف کر دینا چاہیے، کہ اور یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے ایک جنازہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ اس پر کسی کا قرض ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ میرا قرض ہے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر میں نہیں پڑھاؤں گا، تم اس کا جنازہ پڑھو۔ جی، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ صلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کا قرض دے دیتا ہوں، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لیکن آپ کا یہ طرز عمل ایک وعید ہے کہ قرض چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، جی، مقروض ہو کر نہیں مرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں دینی رہنمائی۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاہل پر انعام کرنا غلاظت پر باغ لگانا ہے،
جاہل پر انعام کرنا غلاظت پر باغ لگانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔